जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सज्जनों, बेलियो। एक शेर किसी पंजाबी शायर का मुझे याद आ रहा है कि गंढियां विच गंढेला ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗਾਟ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਗਿਆ ਚਾਟ। ਸੱਜਣੋ, ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ ਬੁਰੇ ਤੇ ਬੁਰਿਆਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बीज तो हर किसान खेतों में अच्छा डालता है, लेकिन उस बगाट जिमीदार लोगों को पता होना भी बगाट एक जड़ी बूटी जी होंगी है, वो उगाती है तो गंढिया का कण बीजीदा है। वो भी किसी वक्त घरां दे विच उस प्याज़ां दे विच गंढियां दे विच गंढेलां बन जांदियां ने। वो फिर प्याज थले नहीं बनता ज़मीन के नीचे। ऐसे ही अच्छों में बुरे और बुरों में अच्छे लोग, जैसे मैंने कहा, होते हैं। इन दिनों एक सोशल मीडिया पे बड़ी मुहिम चल रही है कि एक शख्स जिसके हम डाकू भी जिसके साथ लगाते हैं कि शायद लोंड डाकू बलोच जो था वो एक डाकू नहीं था, लेकिन साथ हम उसके नाम पे डाकू भी ज़रूर साथ लगाते हैं। हम नहीं कहते कि वो डाकू था। और जिस तरह की उसकी वीडियो मैंने भी देखी है, बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी गुफ्तगू, पढ़ा लिखा इंसान भी लगता है, तलीम याफ्ता भी लगता है, सुलझी हुई गुफ्तगू और अच्छाई की तरफ ही उसकी गुफ्तगू है। लेकिन ऐन मुमकिन है कि उसने वारदातें भी की हों। अब हम तो उसकी कोई गवाही नहीं दे सकता। ऐन मुमकिन है कि वो भलाई की जानब आ गया हो, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी के रास्तों को, दिल व दिमाग को फेरते हैं तो फिर अच्छी बुरी की तमीज़ नहीं करते। वो इंसान को राह रास्त पर ले आते हैं। मुमकिन है उसकी तारीफ़ें और उसके लिए जो कुछ हो रहा है वो भी होना चाहिए। हम शक नहीं करते उसकी अच्छाई के लिए भी, लेकिन बात यह है कि ये कर कौन रहे हैं, लोग कौन से हैं जो इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए एक लफ्ज़ उसने बोल दिया, चंद कलमात बोल दिए कि हमें शऊर दिया गया है हक़ के लिए आवाज़ उठाने का। उन लोगों ने इस लफ्ज़ के पीछे उसकी गुड्डी चढ़ा दी। और दूसरी तरफ वो शख्स है जिसने कानून एक आइन के ज़ायचे में रहते हुए फ़ैसले सादर फरमाए, जिसका हमने मीडिया ट्रायल किया, जिसके ऊपर हमने इल्ज़ामात लगाए, जिसको हमने उसकी आइनी हदूद में काम करने से रोक दिया, जिसके ख़िलाफ़ बेंचेस बनाए गए और उन तमाम में मुसरखरू हुआ, जिसको गालियां दी गईं, जिसकी बेगम और बच्चों को गालियां दी गईं। और जब वो अपने ओहदे पर दोबारा उन तमाम मुकदमात से और उन हर्जा रसाइयों से बाहर निकला और एक ओहदे पर फाइज हुआ, और उसका नाम काजी फाइज ईसा है, और उसने कुछ फ़ैसले दिए जो कुछ जमातों को और इंसानों को, लोगों को नापसंद हैं, तो उन्होंने जैसे ही वो सफ़र पे या बाहर निकलना शुरू हुआ तो एक गिरोह ने उनके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाईं, उनको गालियां दीं, उनको पता नहीं क्या कुछ बोला। ये चीज़ समझ से बालातर है कि हम कैसे एक पाकिस्तानी हो सकते हैं कि हम कहते हैं कि ये वो आदमी जा रहा है जिसने पाकिस्तान को दुनिया भर में रुसवा किया है, और दूसरी तरफ हमारा ये रवैया है कि हम दूसरे मुल्कों में सड़कों पे, रोड्स पे और घरों में जा जाकर बुलंद व बाला नारे जो है और आवाज़ें कसते हैं कि ये शख्स जो है ये रिश्वतखोर है, ये पता नहीं क्या है, इसने हमारी बानी के ख़िलाफ़ गलत बातें की हैं, इसने फ़ैसले गलत किए हैं, इसने ये किया है। तो वो कौम की बड़ी भलाई हो रही है, बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपने इन लोगों से कि आपने उन जजेस के लिए भी
کیا یہ الفاظ استعمال کیے جو کہتے تھے کہ آئیں اور بیٹھیں، ہاتھ ملاتے تھے اور کہتے تھے کہ گڈ ٹو سی یو؟ وہ بھی ججز تھے جن کی بیگمات واٹس ایپ پہ میسج کرتی تھیں کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ فیصلہ چاہیے۔ وہ بھی ججز تھے جنہوں نے پارلیمنٹیرینز کو اور وزراء کو اور دوسروں سے کہا کہ آپ بھائی اپنے گھر جائیں، وزیر اعظم سے آپ نااہل ہیں۔ اور وہ بھی ہمارے ججز صاحب تھے جو نے کہا بھائی بیٹھنا نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے آپ کو کسی نے نہیں کہا، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، میرے سامنے کھلوتے رہو، کیونکہ میں اب مطلق العنان حکمران ہوں، میرے پاس سب اقتدار ہے، لہذا تسی میرے سامنے ہاتھ باندھ کے باندیوں کی طرح کھڑے رہو۔ ان کے خلاف نہ گالم گلوچ، نہ ہرزہ رسائی، نہ کوئی لعنت، نہ ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا طعنہ زنی ہوئی، کیونکہ وہ آپ کا پسندیدہ تھا اور آپ کی جماعت اور آپ کے ایک آدمی کے ساتھ چلتا تھا۔ دوسری طرف وہ آدمی جس نے قانون کے مطابق غلط ہو سکتے ہیں فیصلے، یا ہمارے لیے ناپسندیدہ ہو سکتے ہیں، ہمارے خلاف جا سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ان فیصلوں کو تسلیم کریں جو ہمارے حق میں ہے، اس شخص کی تعریف کریں جو ہمارے لیے اس نے کوئی سیمن آواز نکل گئی ہوئے۔ سیمن اس بیچارے نے کہہ دیا، شاہد احمد لون بلوچ نے، کہ عمران خان نے ہمیں شعور دیا ہے تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ دنیا کا بہترین انسان چاہیے، یار ہو سکتا ہے وہ بہترین انسان ہو، ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس معاملے میں۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو برا کہنے والے؟ یہ خدا کا معاملہ ہے، خدا جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس نے جو کام کی ہیں کتنے اچھے کی ہوں، میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن دوسری طرف ہم ایک شریف النفس انسان کو، مرن جانے مرن قسم کے انسان کو گاڑی میں بیوی بچوں عورتوں بہنوں بیٹیوں سمیت اس کی تذلیل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس شریف انسان کی جگہ، پھر کہتے ہیں جی اس نے چہرہ اپنا چھپا لیا۔ بھئی آپ جیسے لوگ جب بازاروں میں سڑکوں پہ نکلو گے، جن کو کوئی لگام دینے والا نہیں ہے، جو گھروں سے اور باہر سے بالکل جو ہے فری ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایون کہ آپ کے شوہر یا آپ کے باپ یا آپ کے والدین آپ کو نہیں روک سکتے، پوچھ سکتے، آپ ان کو بھی گالیاں دیتے ہو، اور ساری اپنی باؤنڈریز، اپنے رشتے، اپنی حدودیں توڑ کر آپ باہر نکلتے ہو اور بڑا فخر محسوس کرتے ہو کہ دیکھو۔ لیکن کیا ان آدمیوں کی جگہ، ان لوگوں کی جگہ اگر عابد شیر علی ہوتا تو آپ کی گالیوں کا جواب نہ دیتا، بلکہ منہ توڑ جواب دیتا؟ مجھے آج بھی ان کا وہ کلپ اور ویڈیو یاد ہے جس میں ایک شخص نے کہا جی آپ کھانا ساڈا کھا رہے جو، ہوٹل میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ بندہ ایک اپنی فیملی کے ساتھ جاتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے، کہتا تسی روٹی جی کھا رہے جو نا، یہ ساڈے پیسے جو کھا رہے جو۔ پھر وہ گالم گلوچ کرتا ہے، کہتا ہاں تواڈے پیسیاں چوں، تیری بھین دے پیسیاں چوں میں کھا رہا ہے۔ پھر وہ منہ چھپاتا پھرے، عابد شیر علی نوں بھجن نہ دے۔ اس کے ساتھ بھی خواتین تھیں، وہ روکتی ٹوکتی اس کو پکڑ کے لے کے جا رہی ہیں، اس کی خواتین جو بیٹھی ہوئی تھی وہ اسے روک رہی ہیں کہ نہ کرو بس کرو، لیکن وہ بندہ کہتا جا رہا تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کون سے پیسوں سے وہ روٹی کھا رہے ہیں؟ آپ کھانا نہیں کھاتے، دوسرے لوگ کھانا نہیں کھاتے، ضیافتیں نہیں اڑاتے، اپنے کتے نہیں جو پال دے، ان کے لیے بندی اور ملازم رکھے ہیں، وہ کن کے پیسے ہوتی تھی؟ یعنی کہ حد ہو گیا ہے کہ آپ نے وتیرہ ہی بنا لیا ہے یہ۔ اور اب اگر وہ ایک شریف انسان باہر نکلتا ہے جاتا ہے تو اسی پیچھے لگ جاندے جو۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا، وہ آپ کے ناک نہیں توڑتا، آپ کے دانت نہیں توڑتا، اس کو گالیاں نہیں آتی، ورنہ آپ اس چیز سے بھی باز آ جاتے، ہٹ جاتے۔ ہماری درخواست ہے کہ برائے مہربانی اپنے آپ کو
اس طرح اپنی تربیت کو ظاہر نہ کریں اور دوسرے ملکوں میں جا کے جگ ہنسائی کا موقع فراہم نہ کریں. آپ بہت نیک ہیں، بہت اچھی ہیں، ہمیں پتہ ہے، بہت ہی اچھی اور شریف ہیں، لیکن دوسروں کو بھی زندہ رہنے کا موقع دیں، زندہ رہنے کا دوسروں کو بھی حق دیں. آپ وہی لوگ ہیں نا جو باہر جا جا کر کہتے تھے کہ اسی پکھے بند کرنے نے، اسی دوائیاں بند کرنی ہیں، اسی روٹی بند کرنی ہے، ہم نے باہر سے کوئی چیز اندر داخل نہیں ہونے دینی، ہم نے ان کو بھاگنے نہیں دینا. پھر آج کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو تو پنکھے بھی مل رہے ہیں، اے سی بھی مل رہا ہے، اخبار بھی مل رہی ہے، کھانا بھی جا رہا ہے، بیڈ بھی ہے، آپ نے تو ساری چیزیں چھین لیں. پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہماری چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، ہماری بہنوں کو اٹھایا گیا ہے، ان پہ لاٹھی چارج کیا گیا ہے، جب آپ دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو ان کے باپ اور شوہر اور خاندان کے سامنے رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں؟ وہ کسی کی مائیں، کسی کی بہنیں، کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ ان کو سار اٹھا کے چلنے پھرنے کا حق نہیں ہے؟ لاکھ کسی شخص سے اختلافات ہو سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس اختلافات ہیں اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ سڑک پہ جاتے ہوئے ایک انسان کی ڈنڈ لا دو، وہ پیچھے گڈی لا دو، وہ پیچھے ڈھول بجانا شروع کر دو اور سوچے کہ ہم نے بڑا تیر مار دیا ہے، بڑا مارکا سار انجام دیا ہے. یہ بالکل کوئی مارکا نہیں ہے. آپ کو اس کا جواب پھر دینا پڑے گا. پچھلے دنوں کسی وزیر یا کسی شخصیت کے خلاف جو کہ مخالف پارٹی کا آدمی تھا، وہ لٹر پریڈ ہو گئی. بھئی جب آپ دوسروں کے ساتھ یہ کریں گے، آپ نے خواجہ سعد رفیق کے جوتا پھینکا، آپ کے اوپر پھینکا گیا، پھر اس کا جواب بھی اسی طرح آئے گا. مت سوچیں کہ باقی لوگ بھی خاموش رہیں گے. لیکن سلام میں پیش کرتا ہوں، میرا سلوٹ ہے اس سے انتہائی معزز شخصیت کے لیے جس نے اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی نہ کوئی میڈیا کانفرنس کی، نہ باہر نکل کے ان کو جواب دیے، نہ گالی کا جواب گالی سے دیا، وہ خاموشی سے اپنے گھر چلا گیا. اس شخصیت کو سلام ہے، میرا بھی اور باقی قوم کا بھی.